बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रॉमिस्ड मेहदी और विन चैनल की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं। खुशियों का माहौल चल रहा है दुनिया भर, जश्न मनाए जा रहे हैं। हमारे इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है। खुशियाँ तो होनी ही चाहिए, मगर साथ साथ में हमको उनकी मारिफत भी चाहिए। तो क्या हम उनके बारे में उतना जानते हैं जितना हमको जानना चाहिए? ये हमको इस प्रोग्राम में पता चलेगा। और हमारे पास कुछ सवाल है जो हम एक उस्ताद से पूछेंगे। हमारे साथ उस्ताद मोहतरम मौलाना कमाल खान साहब स्टूडियो में है। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सवाल लेकर आया हूं मैं, जो मैं समझता हूं कि सिर्फ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में नहीं है, मगर दुनिया, ये यूथ में काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इमाम ज़माना के बारे में हमको और डिटेल मिले। तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूं मौलाना, कि सारी दुनिया में आज जगह जगह पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, तो क्या हम ये समझे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुंजिए आलम बशरियत की आमद पर वे तबरीक और तहनीत पेश करते हो। वाक़ई आपने जो सवाल किया ये एक अहम सवाल है, चूँकि हमने ज़ुहूर हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को शायद इसी एक ज़ाविये से बयान किया कि जब दुनिया जुल्म व जौर से पुर हो चुकी होगी तो हज़रत की आमद होगी और हज़रत का ज़ुहूर होगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जुल्म व सितम का ख़ात्मा हज़रत का ज़ुहूर ही है। यानी ये बिसात जुल्म जो लपेटी जाएगी वो हज़रत की आमद पर ही होगा, और हज़रत ही वो ज़ख़ीरा इलाही हैं जिसके लिए कुरान कहता है बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए ज़ुहूर हज़रत, एक तो जो हमारे यहाँ रवायात में है कि दुनिया जुल्म जौर से पुर हो जाए, फिर उसके बाद हज़रत आकर उसे उसी तरह अदल व क़िस्त से यानी अदल व अदालत से पुर कर दे, ये एक मरहला है। लेकिन एक अहम चीज़ जो ज़ुहूर हज़रत की जानिब हमें और आपको मुतवज्जे होना चाहिए, वही कि हज़रत का ज़ुहूर मशीयत परवरदिगार आलम पर है। हम ये कहना कि करीब है, आने वाला है, इस तरह के जुमलात शायद, देखिए मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ करूँ। उम्मीद रखना, उम्मीद ज़ुहूर तो इस तरह रखिए कि हमें दुआओं में सिखाया जाता है कलम हिल बसर, कि तुम्हारी पलक झपकने की मकदार भी ना हो और हज़रत का ज़ुहूर हो जाए। ये उम्मीद रखना बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हम इस तरह के जुमलात कहें कि नहीं इंशाअल्लाह होने वाला है और कल हो जाएगा और अगले जुमा को हो जाएगा और अगले साल को हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जुल्म व सितम फैल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये एक मरहला है। दूसरा मरहला मशीयत परवरदिगार आलम, और एक अहम चीज़ जिसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती हज़रत के ज़ुहूर के लिए, वो तमाम आलम का तशने इमाम ज़मान होना। यानी पूरा आलम जो है हज़रत की निस्बत एक तशनगी, एक प्यास जब होता है ना, हर तरफ से इंसान जुल्म व सितम का सताया हो जाए, तो अब उसके दिल में एक ख़ास ख्वाहिश हो अपने इमाम की निस्बत, या जो लोग इमाम नहीं मानते एक मुंजी की निस्बत, कि कोई आए निजात दिलाए, कोई आए हमें इस कस्म पुरसी के आलम से निकाल कर हमारी ज़िंदगी को सही करे। तो ये तशनगी, ये प्यास जो पूरी दुनिया में पैदा होना चाहिए, ये प्यास की भी ज़रूरत है। ये हज़रत को लेकर, या यूँ कहा जाए हज़रत ख़ुद मोहतरम हो जाए लोगों की निगाहों में, और हर दिल की निगाहें हज़रत को तलाश करने लगें, कुछ और न नज़र आए। तो एक तरफ तो जुल्म सितम का बढ़ना,
دوسری طرف بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت کہ حضرت کا ظہور کب ہونا ہے. تیسرا یہ کہ یہ لوگ لائق ہو جائیں, جی ان کے اندر یہ لیاقت آ جائے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود ظاہری کے ساتھ ہمراہ رہ سکتے ہوں. بس اگر ان تمام چیزوں کو ہم ملاحظہ کریں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کا ظہور کب ہونا ہے, اور طے کرنا. حتیٰ کہ میں نوجوان بچوں سے عرض کروں, کبھی کبھار اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ صاحب اگلے سال ہونے والا ہے اور 6 مہینے. یہ ہمارے ہاں روایات میں سختی سے منع کیا گیا, اور اس امر میں جلدی کرنا بھی جو ہے حتیٰ منع قرار دیا گیا ہمارے ہاں. کس طرح کی باتیں نہ کرو کہ کل پرسوں اس سال. اس سے کیا ہوتا ہے, خود عقیدہ مہدویت کو کمزور کرنے کی یہ طریقہ ہوتا ہے, ایک روش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ سے اس عقیدے کو کیا کیا جائے, کمزور کیا جائے. بس حضرت کا ظہور انشاءاللہ, میں نے عرض کیا, امید اور اپنے آپ کو حضرت کے ظہور کے لیے تیار کرنا ایسا ہی ہے کہ اگلے قدم کے لیے میں حضرت کے ظہور کے لیے تیار ہوں. یہ اتنا قریب میرے دل میں لگے, جی لیکن کہیں سے یہ نہ لگنے لگے کہ میں حضرت کے ظہور کو معین کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت کا ظہور 1 مہینے بعد ہے, 6 مہینے بعد ہے. اور واقعاً ظلم و ستم جس قدر ہو رہے ہیں, ان تمام ظلم و ستم کا خاتمہ ہی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہے. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایک ماحول ایسا ہوگا کہ ساری دنیا انتظار کر رہی ہوگی؟ احسن تم, یہی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں ایک چیز, انسان کسی مخمصے میں اور کسی مشکل میں شکار ہو جاتا ہے, جی پھر جتنے لوگ بھی اس مشکل کے 2-4 ہوتے ہیں. چونکہ اگر دنیا میں مثلا میں آپ کو مثال دوں, اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو کھانا ہر کسی کو چاہیے, ہر کسی کو ظلم و ستم سے چھٹکارا چاہیے, ہر کسی کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں امن ہو, ہر کسی کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں اس کے بیوی بچے اولاد سب جو ہے امنیت میں رہتے ہوں. تو یہ وہ ضرورتیں ہیں جو انسانی ضرورتیں. اب اس وقت یہ پورا معاشرہ جب اس پیاس میں تڑپے گا کہ اس حقیقی وارث دنیا کی نسبت اس کی تشنگی بڑھے گی, یہ تشنگی کا بڑھنا, اور یہ شاید قرآن کریم نے اس جانب بڑی حسین آیت کی جانب اشارہ کیا, امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. شاید اس آیت کو ہم لوگوں نے مریضوں کے لیے فقط بنا رکھا ہے, وگرنہ یہ مریض روحی کے لیے بھی ہے کہ جب پورا معاشرہ بے عدالتی, ظلم, ستم کی بیماری سے 2-4 ہوگا, اب یہ سب اضطرار کے ساتھ جب حضرت کو پکاریں اور انتظار کریں کہ کوئی آئے جو اس سخت دور سے اس کو نکالے, وہی شاید حضرت کو ظہور کا وقت اور خدا ہم پر کرم کرے اور حضرت کو ہماری جانب بھیجے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے سوال کی طرف چلتے. ہر عوام دنیا میں سارے جو لوگ ہیں اپنے حاکم اور ان کے حکومت کرنے کے طریقے سے سارے پریشان ہیں, کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے. تو ہم لوگ, اور میں ایم شیور کہ ساری جو ینگ جنریشن ہے یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کی حکومت کیسی ہوگی, وہ کیسے گورن کریں گے. حسن تم دیکھیے, اگر آپ روایات میں دیکھیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کا جو نقشہ ہے اور جو طرز حکومت ہے, شاید میں یوں اگر ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر امام زمان کی حکومت کی ہلکی سی جھلک, چونکہ وہ حکومت بہت دنوں تک رہی نہیں, وہ حکومت امام علی علیہ السلام تھی. ایسا نہیں کہ اس طرح کی حکومت اس دنیا میں آئی نہیں, لیکن اس وسعت کے ساتھ کہ پوری دنیا پہ حکومت ہو, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خصوصیت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو. لیکن وہ حکومت علوی جہاں تک رہی اور جتنے دنوں تک رہی, اس عدالت کی ایک جھلک دنیا تاریخ میں ابھی بھی دیکھ سکتی ہے کہ وہ حکومت ہوتی کیسی ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کو جو روایات میں ہے کہ حضرت کی حکومت کا نقشہ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا. سب سے پہلا کام دیکھیں, جو آپ کا سوال تھا نا کہ واقعی لوگ اپنے حاکموں سے پریشان ہیں, حکومت کرنے والوں سے پریشان, چونکہ بے عدالتی عام ہے, آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آگے ہیں, آپ تعلق نہیں رکھتے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کا ایک پہلا اصول یہ ہے کہ حکومت میں رہنے والے سادہ زندگی گزاریں گے. یہ ایک بہت اہم ہوتا ہے. ایک حکومت کے اندر جو آپ کے کیبنٹ, جو آپ کے لوگ آپ کے دفتروں میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں,
ان کے جو وی آئی پی کلچرز ہوتے ہیں یہ بہت سی چیزوں میں مشکلیں لے کر آتے ہیں، بہت سی چیزوں میں عوام ان کو دیکھ کر تھک جاتے ہیں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پڑھتا ہے اور یہ فلاں حکومت کا فرد اس کا بیٹا وہاں پڑھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دھیرے دھیرے بغاوتیں لے کر آتی ہیں. آپ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی حکومت میں اگر دیکھیں تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں ما تستعجلون بخروج القائم فواللہ ما لباسہ الا الغلیظ ولا طعامہ الا الجشب. حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے حضرت کے ظہور کے لیے اس طرح جلدی کر رہے ہو. حضرت کا لباس یعنی جو خود حکومت کا مالک جس کے انڈر میں سب ہوں گے ان کا کپڑا جو حضرت نے بتایا کہ یہ کپڑا کیا ہوگا، موٹا ہوگا، اور ان کا کھانا اس قدر گوارا نہیں ہوگا جو خاص غذائیں حاکموں کے لیے بنتی ہیں. یہ اگر آپ دیکھیے یہ حکومت کا وہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی حاکم. اور پھر میں یہیں پہ بریکٹ میں عرض کروں یہ خود حکومت جو کر رہے ہیں حضرت وہ ان کی حالت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو رہیں گے حکومت کے ماتحت افراد رعایا ان کا یہ حال ہوگا. یہ حضرت علی کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. ایک مرتبہ جناب عاصم نے اگر کا مولا میرا بھائی جو ہے وہ موٹے کپڑے پہنتا ہے، ایسے رہتا ہے. حضرت نے اسے بلایا، حضرت نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا تم الگ جگہ ہو، میں الگ جگہ ہوں، تم عام آدمی ہو، میں حاکم ہوں. بس اس حکومت کے نقشے کو آدمی سمجھے کہ جہاں عام آدمی بہت اچھی رعایتوں کے ساتھ رہے گا لیکن خود جو حکومت پر ہے، چونکہ یہ حکومت امام زمان یا دیگر تمام ائمہ کو اگر آپ دیکھیں نا یہ حکومت لوگوں کے سر پہ سوار ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کی تربیت کے لیے. حاکمان الہی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے اوپر سوار ہونے نہیں آئے ہیں، یہ آپ کے اوپر اس معنی میں حکومت کرنے نہیں ہے جس معنی میں دنیا میں حکومت کی جاتی ہے. یہ حکومت یعنی تربیت، کس طریقے سے آپ کی تربیت کیا جائے کہ آپ کے اندر وہ جو کوالٹیز اللہ نے رکھی ہیں اسے ابھار کے سامنے لایا جائے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ اپنے گھر میں بعض مواقع پہ حکومت کرتا ہے، لیکن کیسی حکومت کرتا ہے؟ اس کا پورا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر سے جو استعداد ہے وہ اس طرح تربیت کرے کہ وہ استعداد باہر ہوتی. اس حکومت کی ایک خاصیت تو سادہ زندگی ہے. دوسرا جو روایت میں ہے وہ عجیب ہے، وہ یہ کہ حکومت میں جو کام لوگ کریں گے، مثلا آج بھی حکومتی اداروں میں جو کام کرتے ہیں اور جو عوام ہیں ان دو میں بڑا فرق ہے. حکومت کے اداروں میں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈھیل ہوتی ہے، عوام کے ساتھ سختی ہوتی ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی حکومت کا حال عجیب ہوگا. جو لوگوں کے سر پہ ذمہ داری ہوگی ان کے ساتھ سختی ہوگی، عوام کے ساتھ نرمی ہوگی. روایت کہتی ہے کہ المہدیو سمحن بالمال، یعنی حضرت مال کے لحاظ سے سخی ہیں، یعنی لوگوں کو بانٹیں گے. شدید علی العمال، لیکن جو حضرت کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو جو ذمہ داری دی جائے گی، یہ نہیں ہوا کہ ایک ہفتے میں یہ کام کرنا ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم 12 دن میں کر پائے اور نہیں ہو پایا. نہیں، شدید علی العمال، یہ جو کام کریں گے ان کے ساتھ سختی ہوگی. رحیم بالمساکین، لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو ہے حضرت کی رحمت ہے. بس آپ غور کریے حکومت کا عجیب جنت نما حکومت نہیں ہوگی. کام کرنے والوں پہ سختی، یعنی جن کو حکومتی طور پر ذمہ داری دی جائے گی ان سے کہا جائے گا یہ کام وقت پہ کرو. لیکن جو عام لوگ ہیں ان کی نسبت رحمت ہے، ان کی نسبت مروت ہے. ایک حاکم کے لیے خسیس نہ ہونا، کنجوس نہ ہونا بہت اہم ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں سمحن بالمال، مال کے لحاظ سے حضرت سخی، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھرانہ سخی اور جود و سخا میں مشہور ہے یہ مرحلہ. پھر اس کے بعد لوگوں کے اقتصادی اور اکنامی حالات اس حکومت میں اچھے ہوں گے. آج آپ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو آج ہر گھر میں باپ اور ماں دو چار ہیں وہ پیسے کے لحاظ سے کہ کل کیا ہوگا، ہمارے سروں پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس جگہ کا وہ بھرنا ہے، اس جگہ لینا ہے، بچوں کی فیس بھرنا ہے. اس حکومت کی ایک خاصیت جو روایت میں ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِن تَبَعْتُمْ طَالِعَ الْمَشْرِقِ. طالع المشرق امام زمان مراد ہیں کہ اگر تم نے پیروی کیا ان کی جو مشرق سے آئیں گے، طالع المشرق امام زمان، سَلَكَ بِكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ چلے تو یہ سَلَكَ بِكُمْ یہ تمہیں لے کر چلیں گے. کس کے ساتھ؟ منہاج الرسول، وہ جو رسول کا راستہ ہے. وَكَفَيْتُمْ مَعُونَةَ الطَّلَبِ، اور وہ تمہاری جو زندگی کی ضرورتیں ہیں نا
اسے پورا کریں گے. وَالتَّعَصُّبُ وَالنَّبَذْتُمْ ثَقَلِ الْقَادِحِ عَنِ الْأَعْنَاقِ، وہ جو تمہاری گردنوں پہ بے حساب بوجھ ہیں، وہی ذمہ داریوں کے نا، وہی ہمارے اقتصادی حالات. پتہ چلا مجھے 10,000 روپے کا کام ہے، میرے پاس 5,000 روپے ایک بوجھ میری گردن پہ بنا ہوا ہے. یہ اس چیز سے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حکومت کی اور یہ ہوگا جب کام عدالت سے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم میں رزق تقسیم کر رکھا ہے، ہر کسی کو بحسب مناسب رزق مل سکتا ہے. بے عدالتی جب ہوتی ہے تو ایک طرف کوئی بھوکا سوتا ہے، ایک طرف کسی کے گھر میں کھانا پھینکا جاتا ہے. لیکن جب اسی کو آپ جو ہے مینج کر دو اور عدالت کے ساتھ کرو، تو وہی لوگ جو آج پتہ نہیں کتنی مشکلات سے دوچار ہیں، کتنے ٹینشن میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ایک راحت بھری زندگی حضرت کی حکومت کی خاصیت ہے. ایک اور جو روایات میں وہ مشہور ہے، وہ سب ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حضرت کی حکومت کی ایک خاصیت عدالت، مساوات، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ایکول مثلا کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون کس نسل کا ہے اور کون کس خاندان کا. میں نے عرض کیا کہ اس حکومت کی ہلکی سی جھلک آپ دور حضرت امیر میں باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بعضوں کو شکایتی حضرت امیر سے یہی تھی کہ آپ جو ہے ہمارے غلام کو بھی اتنے ہی دیتے ہیں، ہم کو بھی اتنے ہی دیتے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے عرب سے، ان کا تعلق عجم سے. یہ اس حکومت کی خاصیت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اما واللہ لیدخلن القائم علیہم الصلاۃ والسلام عدلہ جوف بیوتہم کما یدخل الحر والقر. حضرت فرماتے ہیں امام کی عدالت اس طرح گھروں میں داخل ہو جائے گی جس طرح سورج کے ذریعے ٹھنڈک اور گرمی، یعنی جس طرح ٹھنڈی اور گرمی گھروں میں آتی، ہر کسی گھر میں ٹھنڈک اور گرمی آتی ہے. یہ عدالت کو اس طرح حضرت رائج کریں گے کہ گھروں میں، آج دیکھیں خود معاشرہ بے عدالتی سے دوچار ہے، حتیٰ گھر بے عدالتی سے دوچار ہے. یہ جو کہا کہ پورا عالم عدل سے بھر جائے گا، اس کا مطلب ایک گھر میں حضرت فرمانے کما یدخل الحر والقر، جس طرح سے مثلا گرمی اور ٹھنڈک گھروں میں آتی ہے، اسی طرح لوگ گھروں میں عدالت کو محسوس کریں گے. اب اس حکومت کو واقعاً آپ کیا کہیں گے کہ جس حکومت میں گھروں تک میں بے عدالتی ہٹ جائے گی، گھروں تک میں عدالت داخل ہو جائے گی. پھر ایک روایت میں امام باقر نے فرمایا وَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ. حضرت جو تقسیم کریں گے مساوات کے ساتھ، مساوات وہی عرض کیا کہ نہ خاندان نہ قبیلہ، جو حق ہے فَلْيَعْدِلْ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرُّ مِنْهُ وَالْفَاجِرُ. حتیٰ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا ضرورت کی، ان میں یہ بھی نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ نمازی ہے یا غیر نمازی ہے. جب آپ کو بات آ جائے مثلا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی دوائیں دینا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، تو ان چیزوں میں بھی حضرت کی حکومت میں ایک مرحلہ وہ طے ہوگا کہ ہر آدمی ضروریات زندگی سے فارغ ہوگا. شک ماشاءاللہ، بہت ہی یہ ذہن کو سوچنے پہ مجبور کر دی تھی. اور جن کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے وہ امام علی کی جو 4-4.5 سال کی جو حکومت تھی اس کو اسٹڈی کریں. اگر حضرت کی حکومت کا پورا نظارہ بھی باقی ہے، ایک اسٹڈی وہاں پر کریں تو بہت اچھا. ماشاءاللہ. یہ میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ پوری دنیا میں جگہ جگہ پر لوگ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اصل میں جب امام آئیں گے تو ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ حقیقی امام کو پہچانا کیسے جائے گا؟ احسن تم دیکھیے، یہ میں یہیں پہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے اس چینل کے ذریعے عرض کروں کہ اتنا جھوٹا دعویٰ کرنا مہدی ہونے کا، یہ خود بتاتا ہے کہ عقیدہ مہدویت کم سے کم ٹھیک ہے. کیا سب مل کے جو ہے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے تو یہ ایک مرحلہ طے ہو جاتا ہے کہ ادھر سے آواز اٹھ رہی، ادھر سے آواز اٹھ رہی، اس کا مطلب یہ جو عقیدہ مہدویت ہمارا ہے یہ پابرجا ہے، وگرنہ یہ اتنے جھوٹے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. وہ جو آپ کا سوال ہے بہت اہم سوال ہے. میں نوجوان بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ ہر دور میں ہوا ہے. حتی نبوت کا لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، آج کے زمانے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں پہلی چیز تو بہت اچھے سے عرض کروں، حضرت کا وجود اور حضرت کا ظاہر ہونا اور حضرت کا لوگوں کے سامنے آنا. روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح یہ سورج تمہارے لیے ظاہر ہے،
امام زمان کا وجود اس طرح ظاہر ہوگا، یعنی اتنا بھی کنفیوژن نہیں ہونے والا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، کوئی ذات حجت خدا بن کر آئے، ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ممکن نہیں ہے کہ آپ کنفیوژن کریے۔ توجہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ سورج کی طرح جو ہے، سورج سے زیادہ ظاہر ان کا وجود ہوگا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اس طرح کے جھوٹے لوگ جب آ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مہدی ہوں اور میں یہ ہوں اور میں ہوں، ہم خود سے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل ان کی طرف مائل نہیں ہے، ہم ان کے اندر وہ شکل و شمائل، وہ خصوصیات نہیں دیکھ رہے، اور جبکہ یہ کنفیوژن کی جگہ نہیں تھی، چونکہ امام نے فرمایا کہ ایک دم وہ ظاہر ہے، ذرہ برابر کنفیوژن ہوگا نہیں۔ کیسے ممکن ہے وہ ذات جو ولی خدا، وہ ذات جو حجت خدا، وہ آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے وجود کا جو نور ہے، اس کے وجود سے جو میرا تعلق ہے، چونکہ مومن کا روح اللہ سے تعلق بڑا عظیم ہے۔ بعض روایات میں کہ اِنَّ روح المومن لأشد اتصالا لروح اللہ، مومن کی روح کا تعلق روح اللہ سے، روح اللہ یعنی امام، وہ بہت شدید تعلق ہے۔ وہ شدید تعلق جب سامنے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مرحلہ، لیکن جو ہم کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، چونکہ اب بہت سے لوگ دعوے کریں گے، اب اس صورت میں ہمارے اندر کچھ ضروریات ہے، چونکہ یہ ہمیشہ ہوا ہے، ہمیشہ باطل کیا کرتا ہے، وہ لباس حق میں آتا ہے۔ باطل چونکہ اپنے خاص چہرے میں جو چہرہ اس کا حقیقی اس میں نہیں آ سکتا، تو لہٰذا وہ حق کا لباس پہن کے، قرآن نے بھی اس کی مثال دیا، انزل من السماء ماء فسالت کو، اس نے قرآن نے بڑی حسین مثال دی کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بارش کا پانی ندیوں میں وادیوں میں بھر جاتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے، پھر پانی میں ٹکراؤ تو اوپر جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جھاگ جو ہے نا پانی نہیں ہوتے، پانی ہے، یہ جھاگ الگ چیز ہے۔ یہ جھاگ بہت دیر تک باقی بھی نہیں رہتے، تھوڑی دیر اگر کیا نام ہے ان کو ایسے خاموش رکھا جائے تو یہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، لیکن شروع سے یہ جھاگ پانی کا لباس پہن کر آتا ہے، اس کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو دبائیں تو اس کے اندر ہوا ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لہذا باطل کے اندر وہ طاقت نہیں، باطل ہو سکتا ہے ایک لباس پہن کے آئے جو ہم کو لگ جائے، لیکن آپ اگر اس کو ذرا سے ٹٹولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک کام تو میں نے عرض کیا کہ بہت آسان ہے، کیونکہ حضرت کا آنا اور حضرت کا وجود ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور حضرت ہونے کا دعویٰ کر دے اور انسان کنفیوز ہو جائے کہ یہ امام زمان تو نہیں، کہیں سے کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ ان کا وجود آنا وہ خود ہمارے وجود کو کافی حد تک متاثر کرے، لیکن اس بابت ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم حضرت کی نسبت معرفت رکھیں، ہم اپنے امام زمان کی نسبت اپنے عقیدے کو محکم کرتے جائیں، ہم پہچانیں۔ ہمارے ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید کہیں اور منجی کا تصور، موعود کا تصور بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں روایات، آیات قرآنیہ اس قدر موجود ہیں کہ حضرت کے وجود کو لے کے کوئی کنفیوژن، آپ دیکھیں شاید ہی میں آپ کی خدمت میں شاید ہی کوئی موضوع اور ٹاپک اسلامک ہو جس پہ اتنی روایات موجود ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں 6000 سے زیادہ روایات موعود اور منجی عالم بشریت پہ موجود، کتنی 6000 روایات مہدویت کو لے کر ہمارے پاس موجود ہے۔ جس ٹاپک کو لے کر 6000 روایات موجود ہیں، اس ٹاپک میں کنفیوز آنا، اس ٹاپک میں آدمی کا ڈاؤٹ آنا، یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ذرا سے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کام بامعرفت بننا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم ہر نعروں کے پیچھے بھاگنے لگے تو پھر اس کے بعد ایسی قوم کسی کے کام نہیں آتی۔ مولا فرماتے المتعبد علی غیر بصیرت کحمار الطاحونہ، وہ انسان جو خدا کی بندگی کرے لیکن بغیر بصیرت کے، بغیر معرفت کے، حضرت فرماتے یہ اس جانور کی طرح ہے جس کو کنویں کے پاس آپ باندھ دیجئے، یہ پورا دن چلتا ہے، اس کے بعد ایک قدم بھی آگے نہیں، وہ کنویں کے گول گول پرانے زمانے میں ہوتا تھا، وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جانوروں یہ پورا دن چلتا ہے لیکن 10 قدم بھی آگے نہیں بڑھتا۔ بعضوں کی بندگی غیر بصیرت، تو اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں تو ہمارے اندر بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال فقط بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض کروں کہ جب اس طرح کے مثلا ہمارے اندر جب معرفت ہونا تو بہت آسانی سے ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ امام نہیں۔ مثلا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب حضرت نے جو وصیت کیا تھا، اب دیکھیں اتنی معرفت ہم کو اپنے امام زمان کیونکہ بڑی آسانی سے ہم طے کر سکیں کہ کیا ہے۔ حضرت نے وصیت کیا تھا کہ میرے بعد مثلا میرا وصی جو ہے منصور ہے، وصی جو محمد ابن سلیمان ہے، عبداللہ ابن افتح ہے، اور اپنی زوجہ جناب
حمیدہ خاتون اور امام موسیٰ کاظم. لوگوں کو کنفیوژن کہ امام نے 5 لوگوں کے نام کی وصیت کیا. جس دن ابو حمزہ صومالی سے کہا کہ حضرت نے 5 لوگوں کے نام کی وصیت کی, انہوں نے کہا نام بتاؤ. بتانے والوں نے نام بتایا, منصور دوانخی کا, محمد ابن سلیمان کا, عبداللہ یفتح کا, حمیدہ کا. انہوں نے بہت آسانی سے کہا دیکھو منصور دوانخی ظالم ہے, محمد ابن سلیمان ظالم ہے. ظالم تک جو ہے یہ امر امامت نہیں جاتا. دیکھیں کتنا ایزی ہے جب آپ پہلے سے تیار ہوں. پھر اس کے بعد عبداللہ یفتح جو ہے یہ معیوب عیب ہے, امام عیب نہیں رکھتا. حمیدہ خاتون بہت معظم خاتون ہے لیکن یہ خاتون ہے, یہ امام نہیں. بچے ایک امام موسیٰ کاظم, اس کا مطلب امام نے طے کیا کہ یہ سسٹم کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے اپنے دین کی کتابوں کو پڑھا ہے, ہم آشنا ہیں, ہم ان صفات کے امام کے جانتے, تو یہ ہمارے اوپر ضروری کہ ہر دور میں اس طرح کی آواز ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس طرح کے ڈاؤٹ میں نہ جانے کے لیے خدا سے مدد مانگیں, کیونکہ جتنا ہمارے وجود میں گناہوں سے دوری آئے گی اتنا دل روشن ہوگا. جب آدمی کا دل روشن ہوتا ہے تو وہ راستے جو بند نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھولتا ہے. اسی لیے کہا گیا المومن ینظر بنور اللہ, مومن نگاہ کرتا ہے کس سے؟ نور خدا سے. نور خدا سے نگاہ کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو گے, خدا آپ کی زندگی میں خاص اجالا پیدا کرتا جائے گا, اور خاص اجالے میں آپ کو سب کچھ صاف نظر آئے گا. سبحان اللہ مولانا, جواب آپ کا بہت بہت اچھا تھا. کمی ہم میں رہ گئی کہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, اور گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہ کم, معرفت بڑھتی میں اضافہ ہوگا. بے شک. آگے بڑھتے ہیں مولانا. یہ جو دور ہے دور غیبت ہم انتظار کر رہے ہیں, تو اس پیریڈ میں, اس زمانے میں ہماری مخصوص ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ حسن, سب سے پہلی چیز تو ہم ناظرین کی خدمت میں پھر یہی عرض کریں گے کہ دور غیبت امام زمان کو آسان نہ سمجھیں, کیونکہ پہلی چیز تو ہم پہلے خطرہ سمجھیں, یعنی ایک سخت دور سمجھیں, تو پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کی جانب. ہم لوگ نارمل ہو گئے, اب وہ لگتا ہے کہ دور غیبت یعنی عصر غیبت بہت آسان زمانہ ہے. نہیں, عصر غیبت بہت سخت زمانہ ہے. میں ایک حدیث کو بتاؤں, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم منا غیبت, یعنی ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی, امدھا طویل, جس کی مدت بہت زیادہ ہوگی. کانی بشیہ یجولون جولان النعم, اس دور میں شیعہ اس طرح ارد و گرد پھریں گے جس طرح یہ گوسفند پھرتے ہیں ان کی غیبت میں. یطلبون المرء فلا یجدونہ, یہ کسی کی تلاش میں جائیں گے لیکن کوئی ان کو ملے گا نہیں. الا فمن ثبت منہم علی دینہ ولم یقص قلبہ بطول امد غیبتہ امامی فہو معی فی درجتی یوم القیامہ. حضرت فرماتے اس دور میں اگر کوئی ان کی امامت پہ ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے دل کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتا, وہ کل قیامت میں میرے ساتھ موجود ہوگا. لہذا دور کی سختی کو پہلے سمجھا جائے کہ دور بہت سخت ہے. اب جب اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ دور عصر غیبت کس قدر سخت ہے, تو پھر میں اپنی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ ہوں گا. ان میں سے ایک اہم ذمہ داری جو عصر غیبت میں ہمارے لیے ہے, وہ آپ نے بھی اشارہ کیا, معرفت امام زمان. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یعنی جس قدر ہمارے اندر حضرت کی معرفت آئے گی, معرفت کے بعد تسلیم آتا ہے. جب ہم حضرت کو پہچان جائیں گے, نہ یہ کہ فقط حضرت کے روز ولادت کو پہچانیں, حضرت کہاں پیدائش ہوئی اس کو پہچانیں, حضرت کی غیبت کا زمانہ کتنا تھا غیب, یہ حضرت کی ایک تاریخ ہے. وہ معرفت امام زمان, وہ معرفت امام زمان کے لیے آپ کو زیارت جامعہ جانا پڑے گا. اس معرفت امام زمان کے لیے آپ کو وہ زیارت امام زمان جو روز جمعہ پڑھی جاتی, جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا عین اللہ, سلام ہوئے آپ پر اے چشم خدا, پھر آپ کو دعائے ندبہ میں آنا پڑے گا. جب آپ کہیں گے عین السبب المتصل بین الارض والسماء, یعنی آپ کو اپنے امام کی معرفت لے کر, امام کے وجود کو لے کر ایک عجیب دل میں آپ کے اندر روشنائی آنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے اور میری ذمہ داریوں میں سے اس عصر غیبت, چونکہ معرفت نہیں بڑھے گی تو پھر میں اس عقیدے پہ بہت دنوں تک قائم نہیں رہ پاؤں گا. لہٰذا عصر غیبت ایسا کوئی نہ سمجھے جیسے اسکولوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے نا, بیل ایک بجائی جاتی جس کے بعد چھٹی رہتی ہے کہ سب لوگ آرام کرو, آدھے گھنٹے کے بعد پھر اگلا کلاس ہوگا. غیبت کا زمانہ وہ زمانہ نہیں کہ جہاں پر زنگ تفریح لگائی گئی ہے
کہ سب لوگ ابھی ریلیکس ہو کر آرام کرو، ابھی کچھ کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ غیبت کا زمانہ ہمیں عصر ظہور کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا۔ تو پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے وجود کو کیا کریں؟ حضرت کی معرفت سے آشنا کریں اور سمجھیں کہ یہ ذات کون ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری جو میں شاید اپنے لیے بھی کہوں، ناظرین کے لیے بھی کہوں، ہم حضرت سے اس طرح اظہار محبت نہیں کرتے جس طرح اظہار محبت کرنا چاہیے۔ بار بار اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے درمیان محبت کا اظہار کریے، یعنی نہ یہ صرف کہ دل میں محبت رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک امام کی خدمت میں جناب حارث ہمدانی ایک مرتبہ صبح میں حضرت سے ملاقات ہوئی، پھر دوپہر میں مولا کے گھر چلے۔ حضرت نے فرمایا ماں جہاں کا، ابھی صبح ملے تھے پھر کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ مولا آپ کی محبت کھینچ لائیے، یعنی اظہار محبت۔ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ کی محبت کھینچ لائی، حضرت نے فرمایا اگر سچ کہہ رہے ہو، ان کنت صادقا، تو پھر حضرت فرماتے ہیں تو پھر تم مجھے 3 جگہوں پہ دیکھو گے۔ دیکھیں اظہار محبت، یہ اظہار محبت عصر غیبت میں ایک ضروری ہے۔ خود میں جب اظہار محبت کروں، اظہار محبت کے الگ الگ راستے ہیں۔ حضرت کے نام سے ہمارے گھروں میں محفلیں ہوں، حضرت کے نام سے ہم بیٹھیں، حضرت کے نام سے اپنے بچوں کے درمیان باتیں کریں، دسترخوان پہ مثلاً میں آپ کی خدمت میں دسترخوان پہ بیٹھیں، دعا پڑھیں، دعا میں سلامتی امام زمان کے لیے۔ یہ جو ذمہ، جب آپ نے بچے کو اس عمر سے سکھانا شروع کیا کہ ایک امام ہے، وہ وارث ہے، اسی کی نعمتیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اسی کے صدقے میں دیا ہے، تو اس بچے کے اندر اپنے آپ کو اس امام کے انتظار کے لیے آمادہ کرنا آسان ہوگا۔ یہ ایک مرحلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ذمہ داریوں میں اظہار محبت کے علاوہ پھر انتظار، لیکن انتظار عمل کے ساتھ۔ وہ انتظار کا معنی جو ایک ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم انتظار تو کر ہی رہے، ہم انتظار، وہ انتظار خود افضل اعمال میں شمار کیا گیا، افضل عبادت میں۔ آپ سوچئے جہاں کچھ میں نے کیا ہی نہیں تو وہاں افضل عبادت کیسی؟ انتظار ہمراہ بعمل، عمل کے ہمراہ۔ عمل کے ہمراہ یعنی کیا؟ یعنی میں حضرت کا انتظار بھی کروں، اپنے وجود کو پاک بھی کرتا جاؤں، اپنے وجود کو تقوی سے لیس بھی کرتا، چونکہ میں ایک بہت بڑے زمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کراؤں۔ وہاں پر ذرا سا بھی میری معرفت کم ہوئی، ذرا سے بھی میرا تقوی کم ہوا، ذرا سی بھی میری دیداری کم ہوئی تو میں ان کے ساتھ رہ نہیں پاؤں گا۔ روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ، اگر کوئی چاہتا ہے یکون من اصحابہ، کہ وہ امام زمان کے اصحاب میں قرار پائے، ولیعمل بالورا ومحاسن الاخلاق، تو اس کے اوپر کیا ضروری ہے؟ وہ اپنے آپ کو ورا یعنی تقوی سے آمادہ کرے اور اخلاق حسنہ یعنی نیک اخلاق سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ مزین کرے۔ پر دیکھ رہے ہیں ہمیں انتظار کرنا ہے، لیکن انتظار عمل کے ہمراہ۔ دعا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے، نصرت امام زمان کے لیے ہمیں دعا کرنا، یہ وہ مرحلے ہیں۔ خود غیبت کے زمانے میں ایک اہم چیز میں ناظرین کی خدمت میں کروں، شاید عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آج ایک خاص امام کا منتظر اس قدر اس کے دل میں خوشیاں نہیں ہونا چاہیے، ایک دل میں کہیں اس کے درد ہو، ایک دل میں کہیں اس کے غم ہو۔ یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک مرتبہ پتہ چلا میں اپنی زندگی میں بہت آرام سے ہوں، اگر مجھے دن بھر جو ہے کسی کا خیال، یہ اندوہ ہونا، یہ غم کا ہونا ہمارے دلوں میں اس بابت۔ دیکھیں مومن کی خاصیت کیا معلوم ہے؟ مومن کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن مومن کے دل میں ایک غم ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ بہت غم زدہ سب سے ملاقات کروں، میرے چہرے پہ ایک بشاشت ہوگی، لیکن میرے دل میں ایک اندوہ، ایک غم ہو کہ وہ صاحب، وہ ولی، وہ مالک جو میرا ہے، جس کے صدقے میں میں اس دنیا میں آیا ہوں، وہ مجھ سے دور ہے۔ یہ خود ہماری عصر غیبت میں ایک کیفیت بار بار۔ اس سے آپ کیا ہوگا جب آپ غم، ایک بولتا غم دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے، ایک بولتا غم فرقت امام زمان میں، غم فرقت امام زمان میں زندگی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت کی جانب سے صدقہ دینا، حضرت کے لیے دعا کرنا، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ اگر دیکھیں۔ میں پھر اور ایک چیز عرض کروں، حضرت کی جانب سے اعمال انجام دینے، مطلب آپ طواف کرنے جاتے ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ زیارت، یہ سب ملا کے یعنی آپ حضرت کی یاد میں ہو۔ یہ سارے اعمال، یہ نہ سمجھے کہ ان میں سے حضرت ہم سے کچھ محتاج ہیں، حضرت کو یہ ساری چیز آپ کو ہی لوٹ کے آئیں گے، کیونکہ آپ یاد ذکر اللہ میں ہو، یعنی آپ یاد امام میں ہو، یعنی آپ یاد ذکر اللہ میں ہو۔ بس عصر غیبت میں
امام زمان کی نسبت دعا کرنا، امام زمان کی نسبت انتظار کو ہمراہ بعمل قرار دینا، حضرت سے توسل کرنا، اور ایک اہم یہ کہ حضرت کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ میں بار بار عرض کروں، یہ سارے مرحلے اس لیے عرض کیے کہ دنیا کی خاصیت یہ کہ اس کا غم بھی ہم کو کبھی امام سے غافل کر دیتا ہے، اور اس کی خوشیاں بھی کبھی ہم کو امام سے غافل کر دیتی ہیں۔ بس اس عصر غیبت میں ہم اپنی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ سمجھیں کہ ہم حضرت کی یاد سے غافل ہوں۔ بہت بہت شکریہ مولانا، ہم کو بہت کچھ جاننے کو ملا، آپ یہاں پر آئے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ، تھینک یو ویری مچ۔ مگر اس کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، تو ہم آپ کو پھر سے دعوت دیں گے، آپ پھر سے آئیے گا اور ہم کو ہمارے علم میں اضافہ کیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو، خدا حافظ۔